बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। यूएन न्यूक्लियर इदारे की टीम ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करेगी। रशिया ने कहा उम्मीद है गलतफहमियां दूर होंगी। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल संगीन, मरने वालों की तादाद 1061। IMF और दुनिया से मदद की अपील। मुक्तदा असदर ने सियासत छोड़ने का किया ऐलान। मजीद हामी पार्लियामेंट बिल्डिंग पहुंचने लगे, तनाव में इजाफा। इब्राहिम रईसी ने इसराइली धमकियों को रद्द कर दिया। कहा ईरानी कौम को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हक है। लीबिया के त्रिपोली में झड़पों के बाद कशीदगी। OIC और यूनाइटेड नेशंस ने की अमन की अपील। भूख हड़ताल करने वाले फलस्तीनी कैदी खलील औदा हड्डियों का ढांचा बन गए, वीडियो मंजर आम पर। इसराइल ने एक बार फिर किए सीरिया में हमले। दमिश्क ने कहा कई मिसाइलों को मार गिराया। मुरादाबाद के घर में नमाज पर तनाज़ा। असद ओवैसी ने कहा हर तरफ से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मेट्रो शहरों में दिवाली तक 5G सर्विस शुरू की जाएगी। मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। हेडलाइन से आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से करते हैं। इराक के शिया आलिम मुक्तदा सदर ने कहा है कि वो सियासत से दूर हो रहे हैं और उन्होंने मुल्क में कई महीनों से जारी सियासी तनाव के दरमियान ये बात कही। असदर के हामियों का एहतजाज पहले से ही जारी है जो पार्लियामेंट तोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। असदर के इस ऐलान से तनाव बढ़ गया है। उन्होंने ट्विटर पर यह बयान जारी किया और अपने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन ने सुधार के लिए उनकी बातें नहीं सुनी। असदर के कई हामी जुलाई से पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे हैं। असदर के ताज़ा ऐलान के बाद उनके मजीद हामी पार्लियामेंट बिल्डिंग पहुंचना शुरू हो गए हैं। असदर के हामियों ने पिछले साल अक्टूबर में होने वाले इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं पहुंच सके थे। इराक के वज़ीर ख़ारजा फौज हुसैन ने तेहरान पहुंचते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि उन्होंने इराक की सूरत हाल, आपसी ताल्लुकात और सऊदी अरब के साथ ईरान की बातचीत के बारे में ख़यालात का तबादला किया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि न्यूक्लियर डील की बहाली का दारोमदार तेहरान और IAEA के दरमियान हिफाजती पहलुओं पर इत्तेफाक राय पर है। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना बातचीत हो रही है। इस बातचीत में यूरोपीय यूनियन ने एक तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ पर ईरान ने अपना जवाब दिया है, लेकिन अमरीका के जवाब का अब भी इंतजार है। इब्राहिम रईसी ने ईरान के खिलाफ इसराइल की धमकियों को रद्द कर दिया और कहा कि कोई भी ईरानी कौम को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के हक से नहीं रोक सकता। रईसी ने कहा कि सहयूनी हुकूमत लंबे अरसे से ईरान की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसराइल पत्थर फेंकने वाले फ़लस्तीनियों से नहीं निपट सकता, उसे अपनी हालत पर गौर करना चाहिए। क्या वो अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बना सकता है? गजा के लोग नाकाबंदी के बावजूद अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन क्या सहयूनी गजा के लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं? ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के साबिक चीफ ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं दी गई।
رشیا نے امید ظاہر کی ہے کہ زپوریزیزا میں IAEA ٹیم کے دورے سے غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ ویانا سے کام کرنے والے نیوکلیئر ادارے میں رشیا کے نمائندے نے کہا کہ ان کی حکومت نے یونائیٹڈ نیشنز کی نیوکلیئر ایجنسی کے دورے کے لیے اہم تعاون دیا ہے۔ اس سے پہلے نیوکلیئر پلانٹ کی حفاظت کے تعلق سے کئی اندیشوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس پلانٹ کے قریب وقفے سے لڑائی ہو رہی ہے اور ایک بڑے نیوکلیئر سانحے کے اندیشے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نیوکلیئر سانحے سے ایک قدم کی دوری پر ہے۔ IAEA کی ایک ٹیم زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اس دوران اس پلانٹ کے اطراف لڑائی کی بھی خبریں مل رہی ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس نے نیوکلیئر پلانٹ کے قریب یوکرین کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یوکرین جنگ کے 187 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے رشیا سے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر پلانٹ خالی کر دے۔ G7 نے نیوکلیئر پلانٹ میں IAEA ٹیم کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یوکرین کے کئی شہروں میں رشیا کی شلباری جاری ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے یوکرین کے لیے $47 ملین کی نئی فوجی مدد کا اعلان کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا نے ساؤتھ ایسٹ یوکرین میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 200 حملے کیے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے۔ عہدیداروں نے کنفرم کیا ہے کہ اب تک سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 1061 ہے۔ پاکستان کی حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے بیرونی دنیا سے مدد مانگی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 28 جانیں گئی ہیں۔ عہدیدار اب بھی دور دراز کے دیہاتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انہوں نے اس قدر بڑی تباہی کبھی نہیں دیکھی اور لفظوں میں حالات کو بیان کرنا مشکل ہے۔ پاکستان نے IMF اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ تمام صوبے متاثر ہوئے ہیں لیکن بلوچستان کا حال سب سے برا ہے۔ سوشل میڈیا پر تباہی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ کئی ملکوں نے پاکستان کی مدد کا اعلان کیا ہے جن میں سعودی عرب اور ایران بھی شامل ہے۔ کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں، کئی نہروں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی سیلاب سے تباہی آئی ہے۔ سیلاب سے معیشت کو $10 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ سندھ کے کئی شہروں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی موتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان نے پاکستان کے صدر عارف علوی کو تعزیتی پیام بھیجا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی انہیں ایسا ہی پیام روانہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 30 برسوں میں ایسی بارش نہیں ہوئی۔ لیبیا کے دارالحکومت تریپولی میں جھڑپوں کے بعد تناؤ ہے۔ ہتھیار بند لوگوں کو سڑکوں پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کا مشورہ دیا ہے اور امن کی اپیل کی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ تریپولی کی صورتحال پر اسے تشویش ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے بھی فوری لڑائی روکنے پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ہفتے کو جھڑپوں میں 32 لوگ مارے گئے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں ایک مشہور کامیڈین مصطفیٰ براتا بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر وہ کرپشن اور فوجی گروپوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ملک میں فی الحال 2 لیڈرز خود کو وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران نیٹو کے فوجی آپریشن میں لمبے عرصے سے حکومت کرنے والے ڈکٹیٹر معمر قذافی کو ہٹایا گیا تھا۔ تب سے ملک میں خانہ جنگی چل رہی ہے اور کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ اسرائیلی جیل میں کئی مہینوں سے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی خلیل العودہ کی تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کی صحت کافی بگڑ گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی غیر قانونی حراست اور جیل کے خراب حالات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کی بھوک ہڑتال کو 170 دن پورے ہو گئے ہیں۔ خلیل عودہ نے کہا کہ ان کا گوشت اور جلد جسم سے پگھل جانے پر بھی وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ ان کا اسرائیل
کے ایک ہاسپٹل سے ویڈیو پیام سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ان کا جسم محض ہڈیوں کا ڈھانچہ اور جلد باقی رہ گیا ہے، لیکن وہ ننگی جارحیت کے خلاف کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ ان کا جسم ناجائز قبضے کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت اپنے آپ کو جمہوری ملک بتاتی ہے، لیکن ایک قیدی ایسا ہے جسے الزام لگائے بغیر جیل میں رکھا گیا ہے اور غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے۔ خلیل عودا نے کہا کہ فلسطینی عوام کا قومی کاز درست ہے، ہم کسی بھی قیمت پر اس کاز کا بچاؤ کریں گے۔ خلیل عودا کے وکیلوں اور گھر والوں نے بتایا کہ اسرائیلی ہاسپٹل میں علاج کی آڑ میں انہیں اذیت دی جا رہی ہے اور کسی بھی وقت ان کی موت ہو سکتی ہے۔ ان کا تعلق مغربی کنارے کے الخلیل یا ہبرون شہر سے ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں اس سال تقریباً 85 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2016 کے بعد سے یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے حالیہ عرصے میں مغربی کنارے میں دھاوے اور گرفتاریاں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے اسلامی جہاد کے لیڈر باسم السعدی کی حراست 4 شنبے تک بڑھا دی ہے۔ اگست کے شروع میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر سیریا میں حملے کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں میں میزائل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے جمعرات کو بھی طرطوس اور حما کے قریب حملے کیے گئے تھے، جن میں 2 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ میڈیٹرینین سی کی طرف سے یہ میزائلز فائر کیے گئے۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ زیادہ تر میزائلز کو مار گرایا گیا۔ ان حملوں میں مسیاف ٹاؤن کو نشانہ بنایا گیا۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی تنظیم نے، جو برطانیہ سے کام کرتی ہے، بتایا کہ حملے کے بعد 5 گھنٹوں تک دھماکے ہوتے رہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ریلائنس انڈسٹریز کے مکیش امبانی نے اعلان کیا ہے کہ ممبئی، دہلی، کولکتہ اور دوسرے میٹرو شہروں میں دیوالی تک 5G سروس شروع کی جائے گی۔ پیر کو ریلائنس انڈسٹریز کی سالانہ جنرل میٹنگ میں یہ اعلان کیا گیا۔ مسلسل تیسرے سال ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یہ میٹنگ ہوئی۔ امبانی نے کہا کہ دسمبر 2023 تک پورے ملک میں 5G سروس شروع کر دی جائے گی۔ ریلائنس AGM 2022 کے موقع پر مکیش امبانی نے کہا کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی 5G سروس ہوگی۔ عام آدمی پارٹی کے MLAs دہلی اسمبلی میں رات گزار رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ کے خلاف تحقیقات شروع کی جائیں، جنہوں نے KVIC چیئرمین کی حیثیت سے اپنے ٹرم کے دوران ممنوع یا بینڈ کرنسی نوٹس بدلے تھے۔ انہوں نے 2016 میں جب وہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن کے چیئرمین تھے، 1400 کروڑ روپے کے بینڈ نوٹس کا تبادلہ کرنے کے لیے اپنے ملازمین پر دباؤ ڈالا تھا۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے دہلی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس تحریک پر منگل کو ووٹنگ ہوگی۔ کیجریوال یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دہلی میں BJP کا آپریشن لوٹس ناکام ہو گیا ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اتر پردیش میں مقامی عہدیداروں سے اجازت کے بغیر ایک گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے پر 26 لوگوں کے خلاف مقدمے کے لیے UP پولیس پر تنقید کی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ مراد آباد کے ایک گاؤں میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہندو تنظیموں نے احتجاج کیا تھا اور پولیس کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اویسی نے کہا کہ 1980 سے ایک مسلمان کے گھر میں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، ہم کسی دوسرے کی عبادت پر اعتراض نہیں کرتے۔ 1980 سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اب کیوں مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ آپ آ کر وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے وہاں پر۔ میرا ذاتی گھر ہے، میں اپنی ذاتی پراپرٹی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا کوئی مسلمان کسی اور سمودائے کے ریلیجیس پریئرز کے اوپر کوئی اعتراض کر رہا ہے کیا؟ تو یہ تو سراسر ناانصاف۔ آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرے کو آرٹیکل 25 میں فریڈم آف ریلیجن ہے، میں اپنے ذاتی مکان میں وہاں پر اس گاؤں کے ذمہ داروں کی بات یہ طے ہوئی تھی کہ جمعے کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی کیا ہے اس میں؟ آپ نہیں پڑھنا نماز، یہ کیا بات ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ نیوسنس کریٹ ہو رہا ہے۔ ارے 1980 سے نیوسنس نہیں کریٹ ہو رہا، اب کیسا کریٹ ہو رہا ہے بھائی؟ کیا کوئی مسلمان کسی اور سمودائے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کا ورشپ نہیں ہونا چاہیے، ان کی عبادت نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آخر اب اگر میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ روڈ پہ پڑھے تو آپ بولتے روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے۔
مراد آباد کے ایس پی سندیپ کمار مینا نے بتایا کہ دلہے پور گاؤں میں 2 مقامی دیہاتیوں کے گھر میں کئی لوگ جمع ہوئے. ماضی میں بھی انہیں پڑوسیوں کے اعتراض کی وجہ سے وارننگ دی گئی تھی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یو این نیوکلیئر ادارے کی ٹیم زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کا دورہ کرے گی. رشیا نے کہا امید ہے غلط فہمیاں دور ہوں گی. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سنگین، مرنے والوں کی تعداد 1061. آئی ایم ایف اور دنیا سے مدد کی اپیل. مقتدی الصدر نے سیاست چھوڑنے کا کیا اعلان. مزید حامی پارلیمنٹ بلڈنگ پہنچنے لگے، تناؤ میں اضافہ. ابراہیم رئیسی نے اسرائیلی دھمکیوں کو رد کر دیا. کہا ایرانی قوم کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے استعمال کا حق ہے. لیبیا کے ترپولی میں جھڑپوں کے بعد کشیدگی. او آئی سی اور یونائیٹڈ نیشنز نے کی امن کی اپیل. بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی خلیل عودہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. ویڈیو منظر عام پر. اسرائیل نے ایک بار پھر کیے سیریا میں حملے. دمشق نے کہا کئی میزائلوں کو مار گرایا. مراد آباد کے گھر میں نماز پر تنازع. اسد اویسی نے کہا ہر طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. میٹرو شہروں میں دیوالی تک 5G سروس شروع کی جائے گی. مکیش امبانی نے کیا اعلان. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.